वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बासिर साहब, हमने देखा कि भारत जो है ये सार्क को तो काम करने नहीं दे रहा। इस तनाजुर में क्या अब आप देख रहे हैं कि ज़रूरत है किसी और इलाकाई ताउन तंजीम की उसकी बुनियाद रखी जाए? आप क्या समझते हैं कि इससे मज़ीद कोई फ़ायदा पहुंचने वाला है? क्या अप्रोच होनी चाहिए? क्योंकि बाज़ार में दूसरी जानिब ये भी खबरें गर्म हैं कि पाकिस्तान और चाइना कुछ अलाइंस की जानिब बढ़ रहे हैं और शायद कोई एक नई इलाकाई ताउन तंजीम की बुनियाद भी रख दी जाए। तो क्या कॉमेंट करेंगे? जी हाँ, ये एक खबर हमारे पाकिस्तानी अखबार से ही निकली कि पाकिस्तान और चाइना सोच रहे हैं कि एक और इलाकाई तंजीम हो। और पाकिस्तान भी फेवरेबली इंक्लाइंड है क्योंकि सार्क तो अब डेड हो गई है। भारत उसको चलने नहीं दे रहा। हालांकि 1985 में बनी थी मुंतहा, और उस जी। वक्त के जो प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, खालिद अपने जियाउर रहमान साहब, उनका ये आइडिया था। और आइडिया में जो अंदर की बात थी वो ये थी कि क्योंकि भारत इस खित्ते में बहुत बड़ा मुल्क है और वो अपने हमसायों को बुली करता रहता है, तो एक ऐसा फोरम होना चाहिए जहां बाकी जो ममालिक हैं साउथ एशिया के, वो मिलकर भारत की बुलिंग को काउंटर कर सकें। तो लेकिन भारत ने जहां वो बायलैटरली बुली करने की कोशिश करता है अपने हमसाया ममालिक को, वहां सार को भी उसने चलने नहीं दिया। या फिर यूं कह लीजिए कि अगर चलने देना चाहा तो अपनी मर्जी के मुताबिक, कि उसकी मर्जी के मुताबिक ये काम होता रहे। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का एक फायदा जरूर रहा, इन द सेंस के चलिए बाकी मामला तो आगे नहीं बढ़े ना, कोई बहुत इकोनॉमिक इंटेग्रेशन हुई ना, पॉलिटिकल डिस्प्यूट सेटल हुए, और ना ही और मामलात में कोई एक्टिव कोऑपरेशन हुआ। लेकिन एक फायदा जरूर होता रहा कि जब जब भी इसकी समिट होती रही, तब तब कुछ ममालिक को, पाकिस्तान और भारत को खास तौर पर यह मौका मिलता रहा कि जब भी कभी कोई डेड लॉक था तो वहां पे हम उस डेड लॉक को तोड़ने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन अगर आप देखिए 1985 से लेकर अब तक, हालांकि समिट्स तो बहुत होनी चाहिए लेकिन समिट्स हो नहीं पाती थी। अभी भी 2014 के बाद से कोई समिट नहीं हुई। और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि जब भी समिट नहीं हुई उसकी वजह भारत ही बना। जी। भारत ही ने ही डिले किया या ना आने से इनकार किया, चाहे वो नेपाल में हो, मालदीव में हो। और सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, क्योंकि 2014 के बाद 2016 में पाकिस्तान ने 19वीं जो सार्क समिट है उसको हमने होस्ट करना था। लेकिन उससे पहले, और ये शायद नवंबर में हमने होस्ट करना था 2016 में, सितंबर में उड़ी का वाकया हो गया। और फिर भारत ने कहा कि हम नहीं जाते। और फिर भारत ने बाकी जो ममालिक हैं उन पे भी प्रेशर बिल्ड किया। उस वक्त की अफगानिस्तान की हुकूमत थी और बाकी जो है श्रीलंका, उन्होंने, बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत थी, तो उन्होंने भी भारत को ओब्लाइज करने के लिए कहा कि हम भी नहीं आ सकते। तो उस वक्त से लेकर अब तक, 2014 से अब 2025 में है, तो सार्क समिट नहीं हुई। और जो भी सार्क के अंदर बेशुमार इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो काउंटर टेररिज्म के हवाले से हों, ड्रग ट्रैफिकिंग के हवाले से हों, क्लाइमेट चेंज के हों, फ्री ट्रेड के बारे में हो, सेफ्टा सेफ्टा, ये तमाम वो इशू हैं जिसमें बहुत से हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। और उसमें भारत ही का बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो ये खबर आई है पाकिस्तानी अखबार में कि एक जी नई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए भारत को निकाल कर, क्योंकि भारत तो जो है वो तैयार नहीं है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको आप साउथ एशिया ऑर्गेनाइजेशन ही कह लें, उसमें चाइना भी शामिल होगा। अब चाइना भी एक बहुत बड़ी पावर है। किसी भी देखिए ऑर्गेनाइजेशन को जो चलाने वाली होते हैं ना, दो तीन ममालिक ही होते हैं। और क्योंकि अगर वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये खित्ते में बहुत बड़ा मुल्क भी होगा, भारत की तरह या चाइना की तरह या पाकिस्तान की तरह फॉर दैट मैटर। और छोटे ममालिक भी होंगे, मालदीव्स की तरह या भूटान की तरह या नेपाल की तरह। तो और फिर कैपेसिटी भी मुख्तलिफ होती है। कोई मुल्क ज़्यादा डेवलप्ड होता है, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ज़्यादा मिलिट्री पावर होती है। कुछ जो ममालिक हैं उनकी पॉपुलेशन ही बहुत कम होती है। जी। तो ये
ڈسپیرٹی تو رہتی ہے اور یہ پھر ڈس ایکویلبریم بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن دو تین ممالک ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان تمام چیزوں سے ماورا ہو کر اس آرگنائزیشن کو چلنے کا موقع دیتے ہیں۔ آپ یورپین یونین کو دیکھ لیجئے، وہاں بھی یہی ہے، مالٹا ہے، چھوٹا سا جزیرہ ہے، لیکن دوسری طرف جرمنی ہے جو کہ ایک بہت بڑی پاور ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، تو یہ بہت بڑی پاورز ہیں جو چھوٹی ممالک کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ جب ان کو اکنامک ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو وہ ان کو بیل آؤٹ کرتے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن جنوبی ایشیا کا معاملہ الگ ہے۔ اب ایک زمانہ تھا، بلکہ پچھلے کچھ سالوں تک چائنا بھی چاہتا تھا کہ وہ ساؤتھ ایشیا کا ممبر بنے، سارک کا، جی اور اس نے اپلائی بھی کر دیا تھا کہ وہ آبزرور اسٹیٹ کے طور پہ اس کو پہلے جوائن کرنا چاہیے، لیکن بھارت اس کی مخالفت کرتا رہا۔ پاکستان تو چاہ رہا تھا کہ چائنا بھی شامل ہو جائے، اور باقی جنوبی سارک کے جو ممالک تھے ممبر اسٹیٹس، ان کی بھی یہ ایک فیوریبل پوزیشن تھی، لیکن بھارت اپوز، ان کا خیال یہی تھا کہ اگر چائنا بھی ساتھ میں آ گیا تو پھر جو بھارت کو ایک ڈومیننس وہاں پہ حاصل ہے وہ تو ختم ہو جائے گی نا، پھر چائنا بالکل از اے بگر کنٹری دین انڈیا۔ تو بھارت نے اس کو اپوز کیا۔ اب اگر جنوبی ایشیا میں آپ بھارت کو نکال کر ایک اور آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں جس میں چائنا شامل ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایفرٹ کوئی بہت زیادہ آگے جائے نہیں، کیونکہ ایک تو دیکھیے نا، پہلے بھی جو ہے کچھ جنوبی ایشیا کے ممالک ہوں گے وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ بھارت کو جو ہے ان نیسیسریلی اوفینڈ کریں، جو کہ کیونکہ بھارت اگر آپ دیکھیے تو تمام صرف افغانستان کو نکال کر تمام جنوبی ایشین ممالک کے ساتھ اس کے بارڈرز ملتے ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، مالدیوز ہو، نیپال ہو، بھوٹان ہو، ایون میانمار بھی فار دیٹ میٹر، اور پاکستان۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ممالک، مثال کے طور پر بھوٹان شاید راضی نہ ہو، نیپال کا بھی کچھ ایشو شاید ہو جائے کہ وہ اوپنلی ایک ایسی آرگنائزیشن کو جوائن کرے جس میں چائنا، پاکستان، افغانستان یا شامل ہوں اور انڈیا نہ ہو، تو پھر ان کے لیے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں۔ سری لنکا بھی شاید نہ، اور بنگلہ دیش بھی نہیں چاہے گا، اور بنگلہ دیش کے جو فارن منسٹر ہیں، چیف ایڈوائزر توحید حسین صاحب، انہوں نے شاید کسی انٹرویو میں کہا بھی ہے کہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی ادر ریجنل آرگنائزیشن، اور چونکہ سارک بنگلہ دیش کا انیشیٹو تھا تو وہ چاہیں گے کہ اسی انیشیٹو کو ریوائیو کیا جائے، اور چونکہ بنگلہ دیش میں اب اگلے سال اپریل کے مہینے میں انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، تو انٹرم گورنمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ایک سوچ ظاہر ہوتی ہے کہ بنگلہ دیش بھی کہاں کھڑا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ رادر دین کمنگ اپ ود اندر آرگنائزیشن، پہلے تو یہ مجھے ممکن نہیں لگتا، اور اگر ممکن ہے بھی تو ایک محدود لیول پہ ہو سکتا ہے، کہ جس طرح چائنا نے ایک ٹرائی لیٹرل انیشیٹو لیا، بنگلہ دیش، پاکستان اور چائنا، ایک ملاقات پچھلے شاید مارچ کے مہینے میں ہوئی چائنا میں، دوسرا پھر ایک ٹرائی لیٹرل انیشیٹو ہے افغانستان، پاکستان اور چائنا کے درمیان۔ تو ان انیشیٹوز میں زیادہ اسکوپ ہے، زیادہ پوٹینشل ہے، رادر دین کہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم نے، کیونکہ سارک کام نہیں کر رہا تو ہم بھارت کو نکال کر ایک نئی آرگنائزیشن بنا دیں۔ جی اس کا کوئی مجھے لگتا نہیں ہے کہ پراسپیکٹس آر ویری گڈ۔ ٹھیک ہے، کچھ ممالک شاید آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہو جائیں، بنگلہ دیش، چائنا، پاکستان ٹرائی لیٹرل، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی دیکھیں نا، ای سی او بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ ای سی او کو زیادہ فعال بنائیے۔ ایس سی او بھی مسائل کا شکار تو ہو رہا ہے بیکاز آف انڈیاز پریزنس، وی ڈو ناٹ نو ویئر ول اٹ گو، لیکن جہاں تک ریجنل کوآپریشن کی بات ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جو ہاسٹائل ریلیشن شپ ہے، اس میں بڑے پرابلمز ہیں، اور جب اعتماد کی کمی ہو، ایک ایڈورسریل ریلیشن شپ ہو، تو بہت سے ایسے انیشیٹوز ہیں جو کہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مثال کے طور پر کنیکٹیویٹی کے جو ایشوز ہیں، باقی اکنامک انٹیگریشن کے ایشوز ہیں، ابھی تک تو دیکھیں نا، پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کو
ویزا تک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انڈیا تو کرکٹنگ ٹائز کے لیے بھی تیار نہیں ہے. انڈیا نے ہمارے یوٹیوب چینل سارے بند کر دیے, بی این نیوز کا ہی بند کر دیا, میرا جی اپنا یوٹیوب چینل ہی بند کر دیا. تو ابھی بلکہ جو ایک فلم آئی پنجابی کی بھارت, جس میں ہماری ایک پاکستانی ایکٹریس بھی شاید انہوں نے کام کیا ہے, اس کو بھی بین کر دیا, جو پاکستان میں اس کی نمائش ہو رہی ہے. تو بھارت میں تو جو ایٹیچیوڈ ہے اس کو آپ دیکھیے کہ کتنے مایوپک اور نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا. اور جب اگر ایسی فارمل, ابھی تک تو یہ خالی افواہیں ہیں, اگر یہ فارمل پروپوزل بنتی بھی ہے اور پاکستان کی جانب سے یا پاکستان بنگلہ دیش کی جانب سے, پہلے تو میں نے کہا بنگلہ دیش راضی نہیں ہوگا کیونکہ ان کی خواہش ہوگی کہ وہ سارک کو ہی ریوائیو کریں, لیکن اگر یہ پروپوزل چائنا پاکستان فلوٹ بھی کرتا ہے تو اس کے لیے ہوم ورک کرنا بڑا ضروری ہوگا. پہلے سارا انفارمل کنسلٹیشنز جتنے بھی ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں ان سے کیجئے, تاکہ ایک پتہ چلے کہ کتنی سپورٹ آپ کو حاصل ہے. کیونکہ اگر آپ نے پہلے اناؤنسمنٹ کر دی اور بعد میں اپنا اسپیڈ ورک کیا تو پھر وہ فلاپی ہوگا, وہ کہیں نہیں جائے گا. تو اس وجہ سے پہلے اپنا ہوم ورک کیجئے, دیکھیے جنوبی ایشیا کے ممالک کہاں کھڑے ہیں, کیا ریسپانس آپ کو ان کی جانب سے ملتا ہے, پھر ان چیزوں کی طرف آپ جائیے. ورنہ میرا اپنا ہمیشہ سے خاص طور پہ جنوبی ایشیا کو لے کر یہ خیال رہا ہے کہ آپ بائی لیٹرل ریلیشن میں فی الحال انویسٹ کریں. سارک کو آپ بھول جائیے, سارک فی الحال آپ کو کچھ نہیں دے سکتا اور نہ کوئی دوسری نئی آرگنائزیشن آپ کو کچھ دے سکتی ہے. آپ بائی لیٹرل ریلیشن میں سبسٹینس پیدا کیجئے, اس میں جان ڈالیے, اور پھر جب ایک ایسا ایک مقام تک پہنچ جاتے ہیں بائی لیٹرل ریلیشنز اس خطے میں, تو پھر خود بخود چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی سارک جو ہے اسے بائی لیٹرل ایشوز تو آپ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے تھے, تو سارک ایک ٹاکنگ شاپ سی بن گئی تھی, جس طرح یونائیٹڈ نیشنز ایک ٹاکنگ شاپ ہے, کل ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. تو وہاں بھی شور باتیں کیا کہتے ہیں, نشستن گفتن برخاستن والی بات ہو جاتی ہے. تو میں کوئی ضرورت نہیں دیکھ رہا, سچی بات ہے. اگر کرنا ہے تو بائی لیٹرل اور ٹرائی لیٹرل انیشیٹوز آپ ضرور لے لیجئے, اور بھارت کو پھر مجبور کیجئے کہ وہ سارک کی جانب آئے, اور سارک کو ہم تھوڑا سا فعال بنائیں, ریلیونٹ بنائیں, جو بھی پرانی چیزیں ہیں ان کو لے کر آئیں اور ان کو ریوائیو کریں. تب کہیں یہ جنوبی ایشیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک کیونکہ ساؤتھ ایشیا دیکھیے دا لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن ان دا ورلڈ اکنامکلی اسپیکنگ. یہاں پہ ہماری جو انٹیگریشن ہے یا انٹرا ٹریڈ جو آپ کہہ لیجئے ساتھ میں, وہ تقریباً 4% تک ہے. اور دوسرے ریجنز کو اگر آپ لے لیں تو وہاں پہ یورپین یونین ہے, آسیاں ہیں, وہاں 30 سے 40% انٹرا ریجنل ٹریڈ ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ضرورت تو شاید ہے, لیکن میرا ابھی بھی خیال یہی ہے کہ ہمیں پاکستان کو کم از کم بائی لیٹرل ریلیشنز میں انویسٹ کرنا چاہیے. جو ہمارے اس وقت بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں مومنٹم پیدا ہوا ہے اس کو ہمیں لوز نہیں کرنا, اس کو آگے لے کر جانا ہے. الیکشنز ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کس قسم کی حکومت آتی ہے. اسی طرح اور ممالک کے ساتھ بھی, افغانستان دیکھیے نا, گزشتہ روز روس پہلا ملک بن گیا جس نے طالبان کی حکومت کو فارملی تسلیم کر لیا. جی کاش کہ یہ کام ہم کر لیتے چین کے ساتھ مل کر, یا اگر کرنا ہی تھا روس نے تو ہم روس چائنا تینوں ممالک ایک ساتھ مل کر لیتے تو کتنا اس کا امپیکٹ ہوتا. کیونکہ پاکستان کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے تھا جو کہ ہم نہیں لے پائے. اس کی بھی چلیے ایک بہت سی وجوہات ہیں, لیکن ہم ڈیسائفر میں بار بار یہی مشورہ دیتے رہے کہ پاکستان کو لیڈ لینی چاہیے ان معاملے میں. اب وہ مطلب اب ٹھیک ہے, ہم بھی اب کسی وقت کر ہی لیں گے چائنا کے ساتھ یا ترکی وغیرہ کے ساتھ مل کر, لیکن جو ایک اثر ہوتا ہے نا, جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, جو پہلا قدم آپ اٹھاتے ہیں, اس امپیکٹ کی کیا بات ہے, وہ اب رشیا نے کر لیا. اب دیکھتے یہ ہیں کہ چائنا اور جو ٹرائی لیٹرل انیشیٹو ہم نے لیا ہے, چائنا پاکستان افغانستان, اس کو بھی آگے لے کر جانا چاہیے. میرا رجحان تو یہی ہے کہ اس وقت کسی ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی نئی آرگنائزیشن کی جس میں بھارت شامل نہ ہو, کیونکہ بھارت کے ساتھ تمام ممالک جو ہیں, جو ہمسایہ ممالک ہیں, ان کے بارڈرز ہیں, اور مجھے نہیں معلوم کہ
اگر بھارت کے بغیر چائنا ایک بہت بڑی پاور ہے، چائنا اس قسم کے انیشیٹوز کو آگے لے کر بھی جا بھی سکتا ہے، اور بالکل کیونکہ BRI ہے، سی پیک ہے، اس کے پاس ریسورسز بھی ہیں، لیکن پھر بھی ٹینشنز رہیں گی. تو رادر دین ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم I think we should work in these or invest in these two trilateral initiatives. Or secondly, Pakistan should be focusing more and more on injecting more and more substance into our bilateral relations in this region. صحیح دیٹس ٹرو. سو ناظرین، آج کی ڈسائفر کا وقت یہاں ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیں.